अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स बाय मिनाल महर। सबसे पहले नए आने वाले रीडर से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बे ये नाइंसाफ़ी मत क्या करें, आप लोगों ने तो हाजिम और काशान को विलन ही बना दिया है, जो मुझे आप लोगों के मैसेज से वो कमेंट से अंदाज़ा हो रहा था। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हाजिम का करैक्टर आपने शुरू से ही देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। इसने हिजाब का साथ तब दिया जब इल्हाम भी इसके साथ नहीं था। हर इंसान से गलती हो जाती है और इसे एहसास भी है कि वो हिजाब के साथ गलत कर गया है। वो झुक रहा है और माफ़ी भी मांग रहा है। वैसे भी नावल को एंड करना है। मैं इनकी नाराज़गी को ज़्यादा तोल नहीं दे सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे थोड़ा सा डिटेल में लिखने की जो है आदत है। अगर मैं कोशिश करूं कि मैं 5 एपिसोड में समेट लूं तो भी 2-3 एपिसोड एक्स्ट्रा ही हो जाती हैं। बस इसीलिए कोशिश कर रही हूं कि नावल का एंड अच्छा हो और मैं हर चीज़ बेहतर अंदाज में समेट लूँ। और सब्सक्राइबर तो स्टक ही हो गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे यार। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या मुश्किल है, सब्सक्राइब करो सब। और काफ़ी दिनों से मुझे जो है ना हाजिम और हिजाब पर जो है ना कि एपिसोड की डिमांड हो रही थी, तो आज आपको हाजिम और हिजाब के जो है सीन्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको काशान और आयत के सीन्स मिलेंगे और जल्द ही आपको अफ़ान और हरीम के सीन्स भी मिलेंगे और उन्ज़ा और शाहमीर के सीन्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने हर करैक्टर को जो है ना एंड की तरफ लेके जाना है। दानीन और इल्हाम के सीन्स तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसको समेट दूँ, क्योंकि इन दिनों मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। और फिर जब नेक्स्ट में जो है 25 के बाद मेरी थोड़ी सी जो है ना ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। जॉब पे थोड़ा सा दोबारा जब रीजॉइन करना है तो थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ जाएगा। न्यू जगह जाना है तो थोड़ी सी आपको पता है, न्यू जगह जब जाएं तो थोड़ा सा आपको खुद को मतलब प्रूव करना होता है वहाँ पर जाकर कि आप वाकई ही उस जॉब के उस सीट के जो है ना हकदार हैं। तो बस इसलिए कोशिश ये है कि 25 से पहले पहले जो है मैं अपना नावल एंड कर दूँ ये वाला। और इंशाल्लाह अगला नावल जब मैं शुरू करूँगी तो उसको इस तरीके से मैनेज करूँगी कि उसकी 10 तकरीबन एपिसोड जो है ना मैं लिख कर रखूँगी। और कोशिश ये है कि अगला नावल जो है मेरा शॉर्ट नावल हो। और मैं अभी कुछ टाइम तक शॉर्ट नावल लिखने की तरफ मेरा माइंड बन रहा है कि मैं कुछ टाइम तक शॉर्ट नावल लिखूं। एक तो एंड जल्दी हो जाएंगे और 1 से 2 कपल, इससे ज़्यादा नहीं। और बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आइए हम आज की किस्त का आगाज़ करते हैं। जी तो नाज़रीन, आप पढ़ रहे हैं नावल तासीर जान सीज़न 2 ऑफ खुमार जुनून, तहरीर मिनाल महर, किस्त नंबर 137 पार्ट 1। हाजिम कब से बेचैन सा था। वो मीरू से बात करने का मौका तलाश कर रहा था। सब लोग खाने में मसरूफ़ थे, मगर हाजिम का ध्यान तो खाने की तरफ था ही नहीं। हाजिम, तुम क्यों यहाँ वहाँ टहल रहे हो? तुम भी खाना खाओ। मीरू इसे कभी यहाँ कभी वहाँ चक्कर लगाता देख कर बोली। मामा, मैं खा लूँगा, मगर पहले मुझे आपसे बात करनी है। हाजिम फ़ौरन मीरू के करीब आया था। क्या बात करनी है? मीरू ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। मामा, इल्हाम की सारी फैमिली यहाँ है, फिर हिजाब के साथ वहाँ कौन है? वो अकेली होगी। इसकी हालत का सबको पता है। अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई या कोई मसला हो गया, फिर उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। हातिम अपना माथा सहलाता हुआ बोला। अगर अकेली है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये तो इनकी फैमिली का मसला है, उन्हें सोचना चाहिए था। मीरू लापरवाही से बोली। इसने बिल्कुल ठीक जगह वार किया था। हाजिम बिलबिला उठा था। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हिजाब हमारी फैमिली का भी हिस्सा है। उनसे पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। उसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी भी है। हाजिम लब पीट कर बोला।
اچھا وہ اس فیملی کا حصہ ہے؟ مگر مجھے تو لگا تھا کہ جب تم نے اسے نکالا اس کے بعد اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ آخر کو تمہارے ذریعے ہی وہ ہمارے خاندان سے جڑی ہے۔ جب تم اسے نہیں رکھنا چاہتے پھر وہ ہماری فیملی کا حصہ تھوڑی رہی۔ میرو خود کو یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے فرق نہیں پڑتا۔ ماما ایسا نہیں ہے، آپ یہ کیسی باتیں سوچ رہی ہیں؟ حازم لب بھینچ کر بولا۔ عضوہ پارسا کے لیے میں نے علیحدہ سے اس کی پسند کا کھانا بنوایا ہے، یہاں سے اسے دے آؤ۔ میرو عضوہ کو مخاطب کرتی ہوئی بولی۔ پارسا تب سے بھوکی ہے، میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ عضوہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔ ٹینشن مت لو، میں نے 12 بجے اسے جوس اور فروٹ کھلا دیے تھے۔ میرو مسکرا کر بولی۔ بہت شکریہ یار، تم نہ ہو تو میں پاگل ہو جاؤں۔ عضوہ ایک نرم مسکراہٹ اس کی طرف چھالتی ہوئی مڑ گئی۔ ماما یہ تضاد کیوں؟ اگر پارسا اس گھر کی بہو ہے تو حجاب کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ حازم ماں کو شکایتی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ پارسا کی اس گھر میں اہمیت ہے کیونکہ اس کا شوہر اسے اہمیت دیتا ہے۔ ہم پارسا کی طرف سے ذرا سا لاپرواہ ہوتے ہیں تو باسل سارا گھر سر پر اٹھا لیتا ہے۔ پارسا کی اس گھر میں خاص جگہ ہے کیونکہ اس کا شوہر اسے عزت دیتا ہے۔ سسرال میں عزت اسی عورت کی ہوتی ہے جس کا شوہر اسے عزت دیتا ہے۔ جس عورت کو اس کا شوہر عزت نہ دے پھر ایسی عورت کی عزت کوئی نہیں کرتا۔ میری باتوں پر سوچنا ضرور۔ ہمیں ہمیشہ حجاب کا ساتھ دینے والے نے اسے ایک پل میں سب کے سامنے بے عزت کر دیا۔ کیا یہ تھی تمہاری محبت؟ اس معاملے میں باسل تم سے بازی لے گیا۔ پارسا کی غلطیوں پر بھی اس نے ایک بار بھی اس کی تذلیل نہیں کی بلکہ ہمیشہ نرمی سے سمجھایا۔ ہمارے سامنے کبھی دیکھا ہے اس نے پارسا کو ڈانٹا ہو یا اس کا تماشا لگایا ہو؟ وہ اگر اسے سمجھاتا بھی ہے نا تو علیحدگی میں۔ مجھے باسل کی یہ بات بے حد پسند ہے۔ وہ رشتوں میں توازن رکھنا جانتا ہے۔ شادی تو تم دونوں نے اپنی اپنی مرضی سے کی ہے۔ اگر پارسا اس کی پسند ہے تو حجاب بھی تمہاری پسند سے اس گھر میں آئی ہے۔ باسل نے اگر اس کا ہاتھ تھاما ہے تو وہ نبھا کر بھی دکھا رہا ہے۔ میرو اپنی بات کہتی مڑ گئی پیچھے حازم کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ گئی۔ آیت کافی دیر ہشام سے باتیں کرتی رہی۔ پھر ہشام چلا گیا تو جانے کیسے نیند اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں ڈوبی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے گہری نیند کو توڑتے بمشکل آنکھیں کھولتے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ السلام علیکم، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بمشکل بولی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی نیند پر کاشان کو رشک آیا کیونکہ خود تو وہ اپنی میٹھی کے بغیر بے چین سا تھا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ کون؟ آیت باری ہوتی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ بمشکل اتنے دنوں بعد ایسی نیند آئی تھی کہ اب اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ یہ تو ناانصافی ہے میٹھی، میری نیندیں اڑا کر ایک تو تم نیند کے مزے لے رہی ہو، دوسرا تمہاری نیند اس قدر گہری ہے کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں پہچان رہی۔ کاشان نے اس کے نہ پہچاننے پر شکوہ کیا۔ کاشان کی آواز سن کر آیت کی نیند بک سے اڑی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ کاشان؟ آیت نے بے یقینی سے اس کا نام پکارا۔ میرا نام تو یاد ہے مگر میری آواز بھول گئی ہو۔ کاشان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ آیت خاموشی سے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ ناراض ہو؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے کاشان بولا۔ آپ کو فکر ہے میری ناراضگی کی؟ آیت کے لبوں سے شکوہ پھسلا تھا۔ آیت کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آخر اسے آیت کی یاد آ ہی گئی تھی۔ تمہاری ہی تو فکر ہے، تمہارا ہی خیال ہے، غرض کہ میری ہر بے چینی کا علاج تم ہو۔ وہ اس کی نم آواز سن کر بولا۔ جھوٹ! آیت نے لبوں کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔
جھوٹ کیوں لگ رہا ہے تمہیں یار؟ کاشان اس کا روٹھا روٹھا انداز دیکھ کر بولا۔ آپ کو اتنے دنوں سے میری یاد بھی نہیں آئی اور آج آپ کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میری فکر ہے۔ آیت کے لہجے میں واضح ناراضگی تھی۔ یار انسان ہوں، تمہاری باتوں نے مجھے غصہ دلایا تھا، اب غصے کو ٹھنڈا ہونے میں کچھ ٹائم تو لگنا تھا۔ تم نے بھی تو سب کے سامنے بنا لحاظ کیے میری انسلٹ کر ڈالی۔ تم نے بھی تو سب کے سامنے بنا لحاظ کیے میری انسلٹ کر ڈالی، کاشان بے بسی سے بولا۔ وہ اس سے اپنی ناراضگی کا کیا اظہار کرتا، وہ تو خود حد سے زیادہ خفا نظر آ رہی تھی۔ آیت کچھ نہ بولی، وہ اس سے مزید شکوے شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کی تکلیف کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ میٹھی کچھ بولو تو یار، ایسے خاموش نہ رہو۔ کاشان اس کے بار بار خاموش ہونے پر بے چین ہو رہا تھا۔ وہ کیوں اس کے سامنے پہلے کی طرح پٹر پٹر نہیں بول نہیں رہی تھی۔ وہ تو ناراضگی میں بھی بول بول کر اس کا سر کھا جاتی تھی۔ کیا بولوں، آپ کون سا میری بات سمجھیں گے؟ آیت گہرا سانس بھر کر بولی۔ تم سمجھاؤ گی تو لازماً سمجھ جاؤں گا۔ کاشان اس کے نا امید سے لہجے کو سن کر سیدھا ہو بیٹھا۔ میٹھی خاموش مت رہو، تمہیں لگتا ہے کہ میری محبت دکھاوا ہے، ایسا نہیں ہے یار۔ جب میں نے تمہاری طرف قدم بڑھایا، پورے دل سے بڑھایا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، اس کے لیے تم کیا شاید میں خود کو بھی کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ میری میٹھی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میں اپنے ہر اس رویے پر شرمندہ ہوں جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ میٹھی، میری زندگی میں، میرے دل و دماغ میں صرف تمہارا بسیرا ہے۔ یقین کرو میری جان، حریم کہیں نہیں ہے۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، بس ایک ضد تھی کہ اپنا بھرم قائم رکھ سکوں۔ محبت تو مجھے تم سے ہے۔ جو سکون نکاح کے پاک رشتے میں ہے وہ حرام محبت میں نہیں۔ تم جانتی ہو کہ کہیں نہ کہیں میں حریم کا شکر گزار بھی ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے تم ملی۔ کاشان نے اسے اپنے دل کا حال بتایا تھا۔ آپ نے کبھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ جس سے آپ شادی کرنا چاہتے تھے وہ لڑکی حریم ہے؟ آیت کے شکوے پر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ بات کچھ کر رہا تھا، اس کی میٹھی جواب کچھ دے رہی تھی۔ ابھی تو شاید سب کے سامنے تم نے تھوڑی رعایت برت لی۔ اگر تمہیں اکیلے میں بتاتا تو شاید تم میرا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیتی۔ میں نے کبھی تمہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری میٹھی اتنا غصہ بھی کر سکتی ہے۔ کاشان اس کا حریم کو مارا ہوا تھپڑ یاد کرتا ہوا بولا۔ میں شاید ایسا کبھی نہ کر پاؤں، مگر آپ نے یہ کسر بھی پوری کر لی، سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی۔ اس وقت مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ آپ میرے کاشان ہیں۔ آیت نے اسے ایک اور شکوہ کیا تھا۔ کاشان اس پر ہاتھ اٹھانے والا تھا، یہ چیز بھی اس کے دل میں خب گئی تھی۔ سوری میٹھی، مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں کیسے میں یہ غلط قدم اٹھانے جا رہا تھا۔ کاشان شرمندہ سا بولا۔ آپ نے ہر بار مجھے ہرٹ کیا ہے، اور اگر پہلی بار میری طرف سے ذرا سی تکلیف آپ کو ملی تو آپ نے مجھ سے کنارہ ہی کر لیا۔ اتنے دن لگے مجھ سے رابطہ کرنے میں۔ آیت کے شکوے آج کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میٹھی گھر آ جاؤ، پھر جتنے شکوے کرنے ہوں گے کرتی رہنا، میں ایک ایک شکایت سنوں گا۔ کاشان اس کو واپس لانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، جانتا جو تھا کہ فاصلے ان کے درمیان رنجشوں کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ میں نہیں آؤں گی، آیت نے روتے ہوئے انکار کیا۔ میٹھی، میں آ جاؤں لینے؟ کاشان اس کے رونے پر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ نہیں آئیے گا، میں آپ کو گھر کے اندر بھی نہیں آنے دوں گی، آپ بہت برے ہیں۔ آیت اسے دھمکاتی ہوئی بولی۔ ایسا تو مت کہو یار۔ کاشان اس کا خفا انداز ملاحظہ کر کے رہ گیا۔
اچھا یہ تو بتا دو آج نہیں تو پھر کب لینے آؤں؟ کاشان گہرا سانس بھرتا درمیان کا راستہ نکال گیا۔ جب میرا دل آپ کے حق میں معافی کا اعلان کرے گا تب بتا دوں گی۔ آیت نے دو ٹوک بات کی۔ بہت ظالم ہو تم، کاشان جھنجھلا کر بولا۔ آپ سے کم ہوں، آیت نے دو بدو جواب دیا تھا۔ میرو نے نہ صرف پارسا کے لیے بلکہ حجاب کے لیے بھی اس کے پسند کا کھانا بنوایا تھا۔ مزے ہیں بھئی تم لوگوں کے۔ فرشتے ان دونوں کو خاصا پروٹوکول ملتا دیکھ کر بولی۔ تم بھی ہمیں دادی بنا دو، ایسے مزے تمہارے بھی ہوں گے۔ کمرے میں آتی میرو اور نشوا نے اس کا جملہ سن کر اسے مفید مشورے سے نوازا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ فرشتے جھینپ کر خاموش ہو گئی۔ فرشتے کی چلتی زبان کو صحیح بریک لگی تھی، اب وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ دانین اور انزا اسے دیکھ کر کھلکھلا اٹھی تھی۔ ایسے ہی ہنسی مذاق میں وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ الہام اور اس کی فیملی جا چکی تھی ماں سوائے حجاب۔ انزا بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ پارسا اور فرشتے بھی اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئیں۔ اب دانین کے ساتھ محض حجاب موجود تھی۔ حجاب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اٹھ کر جائے یا وہیں بیٹھی رہے۔ اس کی طبیعت بھی کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی۔ ٹھیک سے اس سے کچھ کھایا بھی نہ گیا۔ شام ڈھل چکی تھی، رات کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ وہ لب کاٹتی ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ میرو حجاب کے لیے نیچے والا ہی کوئی کمرہ سیٹ کر دیتے ہیں، بار بار اوپر نیچے ہونا اس کے لیے بہتر نہیں۔ عضوہ میرو کو سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ میرو اس کی بات سے متفق نظر آ رہی تھی۔ چلو میں ملازمہ سے کہہ کر نیچے والا روم سیٹ کرواتی ہوں۔ میرو ایک ملازمہ کو اپنے ساتھ لے جاتی نیچے کا ہی ایک روم صاف کروانے لگی۔ روم صاف کروانے کے بعد میرو دانین کے کمرے کی جانب بڑھی۔ حجاب آ جاؤ میرا بچہ، تمہارا روم صاف کروا دیا ہے، کب سے بیٹھی ہو، اب کچھ دیر آرام کر لو۔ میرو اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ حازم سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس نے میرو کے ساتھ حجاب کو دیکھا ہے۔ اسے حیرانگی ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں ابھی میرو گئی تھی۔ وہ بغیر نوک کیے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کا شک درست تھا، حجاب بستر پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر تھکاوٹ سی تھی۔ میرو اس کے کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کر رہی تھی۔ میرو اور حجاب دونوں نے بیک وقت دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا جہاں حازم کھڑا یک ٹک حجاب کو دیکھ رہا تھا۔ حازم یہ کون سا طریقہ ہے اندر آنے کا؟ میرو اس کے آنا فانا آنے پر اسے ڈپٹ کر رہ گئی۔ حازم نے کوئی رسپانس نہ دیا، وہ بس حجاب کی طرف متوجہ تھا۔ میرو نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ حجاب میں کھانا بھجوا رہی ہوں، کھا لینا، مجھے پتہ ہے تم نے شام کو بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ میرو اس کا گال تھپ تھپاتی ہوئی مڑ گئی۔ میری بیٹی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا وہ کہے گی چپ چاپ مان لینا۔ میرو اس کے نزدیک ٹھہرتی ہوئی بولی۔ میرو جا چکی تھی، حازم چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ کیسی ہو؟ وہ نرمی سے اس کا تھکاوٹ زدہ چہرہ دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہوں، حجاب انگلیاں مڑوڑ کر بولی۔ اسے یوں گھبراہٹ ہو رہی تھی جیسے وہ پہلی بار حازم سے مل رہی ہو۔ تم نے بتایا کیوں نہیں تم آ رہی ہو؟ حازم کی نظریں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ ماما لے کر آئی ہیں مجھے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ حازم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ حازم اس کے قریب بستر پر اشارہ کرتا ہوا بولا۔ حجاب کو ہنسی بھی آ رہی تھی، وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ منگیتر ہو۔ حجاب نے محض اثبات میں سر ہلایا۔ تم بتا دیتی تو میں لینے آ جاتا۔ حازم اس کے چہرے پر نظریں ٹکا کر بولا۔ میں دانی کی شادی کی وجہ سے آئی ہوں۔ حجاب نے اسے زیادہ خوش فہم نہ ہونے دیا کہ وہ اس کے لیے واپس آئی ہے۔ تم جس بھی وجہ سے آئی ہو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم واپس آ گئی ہو، اب میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔
اب تم یہیں رہو گی میرے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ حجاب نے اپنا ہاتھ نہ چھڑایا۔ حازم نے اس تبدیلی کو شدت سے نوٹ کیا کہ نہ وہ اس سے ہاتھ چھڑوا رہی ہے اور نہ ہی اس سے دور جا رہی ہے۔ حجاب، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ حازم اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا اس کے نزدیک آ گیا۔ پتہ نہیں، پر مجھے لگا کہ یہ میرا گھر ہے اور مجھے اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ حجاب کھوئی کھوئی سی بولی۔ یہ تمہارا گھر ہے، تم نے بالکل ٹھیک سوچا۔ حازم نے اس کے فیصلے کو سراہا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے۔ ملازمہ حجاب کے لیے کھانا لائی تھی، جو یقیناً میرو نے بھیجا تھا۔ حازم نے اٹھ کر کھانے کی ٹرے تھام لی۔ مجھے نہیں کھانا۔ حجاب نے کھانے کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ماما نے بتایا ہے کہ تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ حازم اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر بولا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں کھاؤں گی۔ حجاب کا واقعی دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ جو بھی کھاتی تھی وومٹنگ ہو جاتی تھی۔ تھوڑا سا کھا لو، حازم اسے نرمی سے پچکارتا ہوا بولا۔ مجھے وومٹنگ آ جائے گی۔ حجاب نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، تم تھوڑا سا کھا لو، شاباش۔ حازم نے زبردستی اسے تھوڑا سا کھلا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب حجاب واش روم کی جانب بھاگی۔ حازم بھی اس کے پیچھے تیزی سے واش روم میں داخل ہوا۔ وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی۔ حازم اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ حجاب نے چہرہ دھو کر سر اٹھایا تو حازم نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، ریلیکس رہو۔ وہ اس کا سر تھپتھپاتا ہوا بولا۔ ہاتھ چھوڑیں۔ حجاب نے اس سے دور ہونا چاہا۔ حازم نے اس کی بات کو اگنور کیا۔ نتیجتاً اس کی شرٹ خراب ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا، آپ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ حجاب شرمندہ سی اس کی شرٹ کو دیکھ کر بولی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ شرمندگی کے مارے اسے رونا آنے لگا۔ پہلے دن وہ واپس آئی تھی اور آج ہی سب الٹا ہونے لگا۔ رونا بند کرو یار، کوئی بات نہیں، میں شرٹ واش کر لیتا ہوں۔ وہ اس کو شرمندگی سے روتا دیکھ کر نرمی سے پکارتا اس کے قریب آیا۔ نہیں، آپ پہلے چینج کر آئیں۔ حجاب کی نظریں اب بھی اس کی شرٹ پر تھیں۔ اسے رہ کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اچھا یار، میں پہلے شاور لے کر چینج کر آتا ہوں۔ وہ اس کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے کپڑے اوپر والے کمرے میں تھے۔ میں آتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ریسٹ کرو۔ میرے کپڑے اوپر والے کمرے میں ہیں، میں چینج کر آتا ہوں۔ پہلی فرصت میں اپنی چیزیں نیچے منتقل کرواتا ہوں۔ حازم تیز بولتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حجاب لب کاٹ کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش سا واپس آیا تھا۔ اتنی دیر میں حجاب بھی فریش ہو چکی تھی۔ حازم اس کے نزدیک بیٹھتا اس کا ہاتھ پھر سے تھام چکا تھا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ اس کی جھکی نظروں پر نگاہیں ٹکاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہوں۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ مجھے نہیں کھانا، آپ نے زبردستی کھلایا تھا۔ وہ پوچھ کچھ رہا تھا اور وہ جواب کچھ دے رہی تھی۔ یار نظریں تو اٹھاؤ، تم نے کوئی جرم تھوڑی کیا ہے جو ایسے نظریں جھکا رہی ہو۔ حازم اس کے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ حجاب کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ 2 مہینوں کا غبار تھا جو آنسوؤں کی صورت میں نکل رہا تھا۔ حجاب پاگل ہو گئی ہو یار، رو کیوں رہی ہو؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو تم یوں رو رہی ہو۔ وہ اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر زوروں شوروں سے رونے میں مصروف تھی۔ حازم نے اس کے گرد بازو کا حصار قائم کر کے خود میں بھینچ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ آج والے واقعے کی وجہ سے نہیں رو رہی، یہ 2 مہینوں کا غبار ہے جو آنسوؤں کی صورت نکل رہا تھا۔ حازم نے اسے کھل کر رونے دیا۔ وہ کتنی دیر یوں ہی روتی رہی، پھر اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے بہت غلط کیا میرے ساتھ،
مجھے تو سب سے زیادہ مان آپ پر تھا کہ کوئی مجھے چھوڑ دے مگر میرے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا آپ نے ہر جگہ میرا ساتھ دے کر مجھے خوش فہم کر دیا۔ میں آپ کی محبت پا کر مغرور ہو گئی تھی، مگر پھر آپ نے کیا کیا، بغیر کسی غلطی کے مجھے سزا دی، میرا مان، میرا غرور سب توڑ دیا۔ وہ حازم کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہوئی رخ موڑ گئی۔ حازم کتنی دیر کچھ بول نہ سکا۔ حجاب میں جانتا ہوں جو میں کر چکا ہوں اس کی کوئی معافی نہیں، مگر میں مداوع کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس کا چہرہ واپس اپنی طرف موڑ گیا۔ میں نے یہ 2 مہینے بہت تکلیف میں گزارے ہیں۔ میرے لیے یہ وقت بے حد مشکل تھا۔ میں آپ کے ساتھ یہ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹھکا کر بولی، سوری میری جان، یہ پہلی اور آخری تکلیف تھی جو میری طرف سے تمہیں ملی ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ میری ذات تمہارے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا ہوا بولا، دوبارہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا نا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ دانین آپ کی بہن ہے، اس سے محبت کرنا ایک فطری عمل ہے، مگر میں آپ کی بیوی ہوں، میرا ایک الگ مقام ہے۔ اگر باقی رشتوں کی اہمیت ہے تو بیوی کی بھی اہمیت ہے۔ آپ کسی اور کی خاطر مجھے ہرٹ نہیں کر سکتے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی، بالکل تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ اس کی انگلی کو اپنی گرفت میں قید کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، تم گھنٹوں بھی بولتی رہو گی نا تو میں تمہیں توجہ سے سنتا رہوں گا، بالکل بور نہیں ہوں گا۔ تمہاری یہ باتیں، یہ ڈانٹ اور سب سے زیادہ تمہیں میں نے بہت مس کیا۔ میری زندگی میں اگر تم نہ ہو تو یقین مانو زندگی بے جان سی لگنے لگتی ہے۔ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو حجاب چیم سی گئی، ایسے مت دیکھے مجھے۔ حجاب اس کی آنکھوں پر ہاتھ ٹکا گئی، اتنے وقت بعد اپنا پسندیدہ نظارہ دیکھنے کو ملا ہے، کیسے گنوا سکتا ہوں یہ چانس۔ وہ اسے گلابی پڑتا دیکھ کر اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زندگی کی خوبصورتی رشتوں کا توازن برقرار رکھنے میں ہے۔ یہ تو یہاں پر آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیے گا۔ تب تک کے لیے اذانیں ہو رہی ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔